बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली अल्लाह पाक की महबूब तरीन सूरत। ये सूरत चट्टान को रेसा रेसा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे, गुनाहों को मिटा दे, जैसे वो खताकार था ही नहीं। वो सूरत ये है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो रोज़ाना हर नमाज के बाद ये सूरत पढ़ लेते हैं, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं और मखलूक खुदा में उसका सिक्का चलते हैं। लोग उसकी बातों को अहमियत देने लगते हैं, उसके हाँ में हाँ और ना सब की ना होती है। और ऐसा शख्स इस दुनिया में भी शहंशाह जैसी ज़िंदगी को गुजारता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना जन्नत ही होता है। यह सूरत चट्टान को रेसा रेसा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है और सब गुनाहों को मिटा देती है, जैसे कि वो खताकार था ही नहीं। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी सूरत है जिसे रोज़ाना हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने उस बंदे से खुश हो जाते हैं। और वो कौन सा अमल है कि जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीर और कबीर और गनी और दौलतमंद से माला माल हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, यूँ तो कुरान पाक में नाज़िल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, बल्कि हर एक लफ्ज़, एक हरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक सूरत है जो कि अल्लाह ने ख़ास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। जो भी हर रोज़ इस सूरत को हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उसकी जितनी भी हासिलें हो पूरी हो जाती हैं। चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं। लोग उसके ऊपर बरसती हुई दौलत की बारिश को देखकर हैरान हो जाते हैं। और इस सूरत मुबारक के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान में बार बार ताकीद फरमाई गई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान मजीद में अपने नबी आखिर ज़मा और आपके सहाबा की औलाद तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सूरतुल बकरा में इरशाद बारी ताला है, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो। और सूरत इब्राहीम में फरमाया, जब तुम्हारा रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरत लुकमान में फरमाया, हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो और जो शुक्र करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए करते हैं और जो कोई नाशुक्री नहीं करता तो वो बेशक अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों वाले हैं। भाई और बहनों, इस तरह सूरत नाल में फरमाया गया, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिज़्क़ खाओ और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो। सूरत में फरमाया गया, हमने उसे रास्ता दिखाया ख्वाह वो शुक्र गुजार बने या नाशुक्रा बने। भाइयों और बहनों, तमाम इसी तरह की बहुत सी आयात शुक्र गुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि शुक्र गुजारी करना अल्लाह पाक की अता की गई नेमतों की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाता है। और इसी हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बड़ा ही मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होना था। वो रवाना हुए तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्लाह ने उसे रिज़्क़ की खासी फरावानी अता कर रखी थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए रसूल खुदा, मेरे रब से मेरे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे पास इतना रिज़्क़ है कि मैं संभाल नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा आगे रवाना हुए तो एक और शख्स को देखा, उसने रेत से अपने जिस्म को ढांप रखा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कैफियत अर्ज़ कीजिएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे और पहले वाले आदमी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि उसे कहो कि हमारी नाशुक्री करे। जब दूसरे के मुताल्लिक़ पूछा तो फरमाया, उसे कहो कि हमारा शुक्र गुजार बंदा बन जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस होते ही पहले वाले आदमी से कहा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारे रिज़्क़ में कमी वाक़ई हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि ए मूसा, मैं इतना कुछ देने वाले रब का नाशुक्रा बंदा नहीं बन सकता। आप आगे चले गए और दूसरे आदमी से मिलकर कहा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसका शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें और ज़्यादा देगा।
تو ناظرین اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا اس کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ جس میں شکر ادا کروں۔ ناظرین ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے صاحب اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو، پڑھتا رہا کرو، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو، جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی فوجی بن کر اکٹھے ہو کر مسلمان پر غزوہ ہند میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں۔ اعزاز سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ تو نعمت کا ذکر کرنا حقیقت میں اس کا شکر ادا ہوتا ہے، اور شکر دل و زبان اور اعزاز تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ کی فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت کا ذکر دل اور زبان اور اعزاز سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر کیا گیا ہو، آپ کہیں اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کے عملی نمونہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اعزاز سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بچا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے گا۔ علامہ میروی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچاننے، پھر قبول کرے اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرے۔ ابن کمیم رحمت اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تصریح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یا نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی عزت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے محض فضل ہے اور اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو طفیلی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس شخص اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے۔ اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد ہے یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ نعمت سے متعلق تعارف اور ثنا بھی 2 قسم کی ہے، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف ہو اور اسے کامل محسن اور خیر خواہ سمجھے اور اسے وسیع پیمانے پر عنایت کرنے والا سمجھے، جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کرے اور بتائے کہ یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کریں۔ ناظرین اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہے۔ یا قول کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں، اور اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے
کہ اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اس صورت میں اللہ پاک کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو میں رہنمائی فرمائی اور غربت سے تو نگری عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل اللہ کا شکر ہے۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دیں، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں وہ بہروپیے جیسا ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، وصول نعمت کا جھوٹا مدعی۔ حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی نہیں جاتی، اس کو بہروپیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ناظرین شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفر ہے۔ اجتماعیت رحمت ہے اور فرقہ واریت عذاب ہے، اور اس روایت کو عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے، اور البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا۔ اور دوسرا موقف ہے کہ سورۃ والضحیٰ کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کریں، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، کہ دعوت الہی اللہ کا فریضہ ادا کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور امت کو یہ تعلیم دیں کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور اللہ نے آپ کو نبوت دے دی ہے اور اسے آگے بیان کریں۔ بھائیوں بہنوں، پورا کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بے بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں، اور ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ ہر نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، ایسے انسان کو کبھی مال اور دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ سورت مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجیے کہ وہ عظیم الشان سورت مبارکہ سورت الفلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہو، کتنی ہی بندشی ہو جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہو، اللہ پاک کی قدرت سے، اللہ پاک کی عطا سے اور اللہ پاک کی نعمت سے، اللہ پاک کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید و مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ الفلق کو نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی بڑی خواہش ہو، کیسی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ الفلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفلق حالانکہ یہ وہ سورت ہے جو چٹان کو ریسا ریسا کر دے
پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، گناہوں کو مٹا دے، سب گناہوں کی بخشش کروا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورۃ الفلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک بار سورۃ الفلق سماعت فرمائیں۔ سورۃ الفلق قرآنی سورہ نمبر 113 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں بھونکنے والے جادوگرنیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا جتنی تعداد میں عمل سے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ پاک کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بہتر تمہاری اور ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی، اللہ پاک کی رضا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ ماں کی مرادوں کو عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ پاک اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، جزاک اللہ۔